नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी शो हेल्थ और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, आज का हमारा शो और भी ख़ास होने वाला है क्योंकि रमज़ान और रोज़ा जो कि एक इबादत है, वहीं रोज़ा इंसानी सेहत के लिए रूहानी और तिब्बी नुक्ते नज़र से एक बेहतरीन डॉक्टर भी है जो आपके पिछले 11 महीनों के बिगड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सुधारता है। वो कैसे, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और उस्मानिया डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल में प्रोफेसर हैं। साथ ही जामा मस्जिद पायगा बशीरबाग के ख़तीब भी हैं और मुख्तलिफ मसाजिद में भी खिताब करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा हेल्थ शो है, लेकिन रमज़ान की मुनासिबत से भी अब लोगों को ये फ़िक्र होती है कि कैसे रमज़ान में हम अपनी हेल्थ को बनाए रखें और रोज़ा भी हमें रखना है। तो इस हवाले से मैं अपनी शुरुआत कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। तो इस पर डॉक्टर साहब रोशनी डालें। बहुत अच्छा मौजू, मौका, बरवक्त बरजस्ता आपने हदीस पाक पेश की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सूमु अस्सहू, रोज़ा रहो और सेहत याबी अख्तियार करो। तो इससे एक बात वाज़े हो जाती है कि रोज़ा रखना सेहतमंदी की ज़मानत है। बिल्कुल। अब ये रोज़े में हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देना है और किन चीज़ों से इज्तनाब करना है, इंशाल्लाह इस मुतबर्रिक माह के बदौलत हम आपके सामने कुछ तज़कीर करने की कोशिश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये साहबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन का ये अमल होता कि रमज़ान मुबारक के 6 महीने आने से पहले इसका इंतज़ार करते, दुआ करते कि मौला बल्लिग़ रमज़ान, हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा। फिर जब रमज़ान मुबारक गुज़र जाता, बाक़ाया 6 महीने दुआ करते कि मेरे परवरदिगारा, हमने जो कुछ इसमें नेकी इबादत, जो कुछ हमने तेरे सामने तोहफ़तन पेश किया, इसे कबूल फरमा। बेशक। अब रमज़ान मुबारक के इस नज़रिए से सब जानते हैं, दोहराना मुनासिब भी है ये कि रमज़ान मुबारक का महीना हर एक को नसीब नहीं होता। बेशक। कई लोग पिछले साल हम हॉस्पिटल में देखते हैं कितने लोग इलाज के लिए आए, लेकिन उन्हें ये रमज़ान नसीब नहीं हुआ है। रमज़ान नसीब फरमा मौला, ये हमारी सबसे पहली दुआ है। दूसरा, रमज़ान मुबारक के आमाल, उस पर हमें किस तरीक़े से गामज़न रहना है, क़ुव्वत और सलाहियत के साथ अदा करना है। चूँकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब 2 शर्त लगाए हैं, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ। एहतिसाब का मतलब वो चीज़ें जो हालत रोज़े में करनी है, करना चाहिए। जिन चीज़ से मना किया गया है, वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसे अपनाइए, जिससे रोका गया है उसे रुक जाइए। जब इस हिसाब से हम करेंगे तो रब्बुल आलमीन का ये फरमान है, जब रोज़ेदार बंदा रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख कर ईदैन की नमाज के लिए आता है, गोया वो ऐसा होता है गुनाहों से पाक जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। बेशक। अब इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, पहले फ़ज़ाइल के बारे में बता दूँ। रमज़ान मुबारक में नफिल नमाज अदा करोगे, फ़र्ज़ नमाज का सवाब है। एक फ़र्ज़ अदा करोगे, 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब है। 1 पैसा राह खुदा में ख़र्च करोगे तो 70 से 700 गुना रब्बुल आलमीन के दरबार में उसका अजर व सवाब है। इसी तरह ये माह मुबारक की खुसूसियत ये है कि दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, आसमान से जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाकर सरकश शयातीन मुक़य्यद कर दिए जाते हैं। सारी रुए ज़मीन पर एक अजीब समा रब्बना रब्बना अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहु अकबर की सदाएं लगती हैं। ऐसा समा सारी रुए ज़मीन पर किसी को नसीब नहीं होता। न पिछली उम्मतों में इस तरह का
ہدیہ یا موقع نصیب کیا گیا، نہ اور آگے کسی کو ملتا ہے۔ تو امت محمدیہ کو یہ چاہیے اس وقت کو غنیمت جان کر جی اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے روزے کے فضائل اور مسائل، بیسک چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جی اب اس صحت کے اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہوں تو روزہ سراسر ریہولنگ آف دا باڈی ہے۔ جسم کے عموماً جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا جب کھاتا ہے تو 6 تا 8 گھنٹے اس کے جسم کی جو کھانے کی توانائی ہوتی ہے وہ غذا کے ذریعے سے مہیا کی جاتی ہے۔ whatever the required energy is demanded by the body supplied by the whatever you have taken an intake۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے جسم کے جو ریزروائرز ہوتے ہیں، ایکچولی روزہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے وقت متعین تک کھانے پینے سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ refraining yourself from away from the drinking and eating for the certain span of time willfully، اپنی مرضی سے۔ اب یہاں دوسری چیز، اسی مرضی کا مطلب یہ ہے it is not forceful starvation، یہ زبردستی بھوکا پیاسا رکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس میں جب 6-8 گھنٹے جب کھانا کھاتا ہے بندہ، اس کے جسم میں جو توانائی غذا کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، اس کے بعد جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ تو دماغ میں، جگر میں، پٹھوں میں، خون کے اعضاء میں یہ ایک ریزروائر سینٹرز ہوتے ہیں۔ جب یہ جو غذا بندہ کھایا تھا وہ تو پہنچ جاتی ہے، when it get exhausted، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو جسم کے وہ اعضاء جہاں ریزروائر اسٹور رومز ہوتے ہیں وہ نکل کر آدمی کے ریکوائرمنٹ والی انرجی، یعنی ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، جیسے برین کے اندر یا آپ کے جسم میں کولیسٹرول ہے یا چربی کے غیر ضروری ریکوائرمنٹ ریزروائرز ہیں، یہ سب پھٹ کر it causes the excretion of the unwanted toxic substances from the body۔ جو زہریلی شے، جیسے دل کے مریض کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے آپ چکنا نہیں کھائیے، اگر ہم مسلسل کھاتے رہیں لیکن حالت روزے میں 6 گھنٹے تک تو چکنا جو کھائے وہ ہوگا، لیکن بقایا چکنا جو غیر ضروری جسم میں ہے وہ پیل آؤٹ ہو کر آپ کے جو unwanted toxins ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے وہ ریفرینمنٹ آف دا باڈی ہوتی ہے اور انرجی سپلائی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں روزہ صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ بحیثیت ڈاکٹر بسا اوقات تو ہم بعض مریضوں کو جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، سائنس نے تو اب اس بارے میں کہا ہے کہ دیکھیے بھوکا رہنا اور کم سے کم 6-7 گھنٹے بھوکا رہنا اور کم سے کم 20 دن بھوکا رہنا، اس کو انہوں نے سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ بات کہتی تھی۔ تو اسی حساب سے جس طرح سے آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، انسانی جسم میں جس طرح سے غالباً 78 آرگنز ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ روزہ ان تمام اعضاء کو ریفریش کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے۔ تو ایسے میں مریض جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے یہ جو آپ نے تفصیل بتائی، تو ایسے مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طبی نقطہ نظر سے تیار کریں، تو کس طرح سے ان کی تیاری ہو روزے کو لے کر؟ جو پیشنٹس ہیں ان کو لگتا ہے مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، مجھے تھائرائڈ ہے، اور جبکہ یہ کلیئر ہے کہ آپ کے باڈی کے وہ آرگنز جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ریفریش ہو جائیں گے روزے کی وجہ سے، اور یہ رسول کی جو قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روزہ رہو اور تندرست ہو جاؤ، یہ ضمانت ہے ایک طرح سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہمت والی بات ہے اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ آپ روزہ رہ سکتے ہیں، کوشش کریں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے آپ کیا کہیں؟ سائنٹیفک سٹڈیز بتاتی ہے روزہ سب سے پہلے کارڈیو واسکولار سسٹم یعنی دل کے نظام کو کنٹرول میں لاتا ہے، دوسرا ڈائجسٹو سسٹم، ہضمی نظام میں جو کچھ بے قاعدگیاں جو بر وقت یا بار بار کھانے سے ہوتی ہیں روزہ اس کو قابو میں لاتا ہے، اور بلڈ سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، اس کے اندر جو چکنائی یا کولیسٹرول سبسٹینس جو شریان کو کمزور اور کم راستہ بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، یا والوولر ڈیزیزز، ہارٹ کے اندر جو والز ہیں وہاں جا کر چکنا جو جم کر ان کے راستے کو چھوٹا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قوت ذہانت،
دا میموری پاور اینڈ دا پاور آف کانسنٹریشن، کسی ایک چیز پر مکمل طور پر متوجہ ہونے کی جو صلاحیت ہے روزے دار کے لیے جتنی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اور جب خون جسم سے اپنے برین میں جاتا ہے، جب وہاں اگر کچھ شریانوں میں چکناہٹ ہے، لیکن حالت ریزے فاسٹنگ آورس میں وہ چکناہٹ گل کر جب نکل جاتی ہے تو حافظہ، دا میموری پاور، ریممبرنس پاور. یوزولی ہم ڈاکٹرز دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ روزہ رہ کر جتنی اپنے سبجیکٹ کو یاد کرتا ہے، نارملی جو کھاتا پیتا اسٹوڈنٹ یاد نہیں کر پاتا، بیکاز دس از دا ایکٹیویشن آف دا نیورونس ان دا برین. یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس میں عموماً یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں سید جیلانی صاحب کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سحر میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں، یہ میں اسی طرح رہا تھا ڈائٹ پلان کیسا ہو ہمارا سحر افطار کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ. ایک خوف سے کہ دن بھر ہم کو پیٹ کے اندر ہمارے لیے غذا موجود ہو، زیادہ کھا جاتے ہیں. بالکل. اور کہیں ہم کو پیاس نہ لگ جائے، زیادہ پی جاتے ہیں. جب زیادہ کھا جاتے ہیں تو وی آر ڈسٹربنگ دا ڈائجسٹو سسٹم. آپ کے ہضمی نظام پر آپ غیر ضروری زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دوسرا، زیادہ کھانے کی وجہ سے دل پر بھی بوجھ پڑ جاتا ہے. اٹ کازز سیکریشنز، کھٹے ڈکار جو ہوتے ہیں، سینے میں جلن جو ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، انورسلی پروپورشنل اور ڈائریکٹلی پروپورشنل، یہ کارڈیو واسکولار سسٹم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے زیادہ اس لیے پی جاتے ہیں کہ ہم کو پیاس نہ لگے. یہ بالکل غلط سوچ کا طریقہ ہے. دیکھیے جتنا پانی باڈی کے لیے ریکوائرڈ ہے اتنا ہی ہوتا ہے. 2 گھنٹے کے بعد جو بھی آپ نے زیادہ پیا، ایکسکریشن آپ کے باہر نکالنا ہی اس سے ضروری ہو جاتا ہے. بالکل. تو خیر الامور اوسطھا، ہر چیز کا اوسط درجہ، ایوریج آف ایوری تھنگ از گڈ. تو جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس چیز کا ضرور لحاظ کریں، چکنی غذا نہ ہو، بالکل مرخن غذا نہ ہو، اور زیادہ مرچ یا نمک والی غذا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پر معذرت کا روکوں گا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کے کچھ سوال ہیں تو لیتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال کریں اور کہاں سے بتائیں. سر میں اتر پردیش سے امروہہ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام یمن کی ہے. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے رمضان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے جب ہم روزہ ہوتے ہیں، تو اس ڈیوریشن کیا کر سکتے ہیں سر بدبو کو روکنے کے لیے؟ یا مطلب چلیے بتاتے ہیں آپ کو. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت سوال کرنے کا آپ کا. تھینک یو سر. جی سوال کا جواب اپنی بات کنٹینیو کریں اور اس کو ہم منہ سے جو بدبو ہے. جی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی جیلانی صاحب؟ افطار میں ہم اتنا کھا جاتے ہیں. رب العالمین، اسلام از این سائنٹیفک ریلیجن. جب ہم کو بھوک زیادہ لگتی ہے، روزہ جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے تو اس کو یہ بھوک کی شدت میں زیادہ کھا جاؤں، یہ کھا جاؤں، وہ کھا جاؤں، ایسی حاجت محسوس ہوتی ہے. بے شک. لیکن جب وہ روزہ کھولنے کے بعد جو کچھ فوڈ پارٹیکلز یا غذا یا شربت وغیرہ پیا ہے، وہ پینے کے بعد جب نماز کے لیے جاتا ہے، مغرب کی نماز تک جب جاتا ہے، یہ 5 to 7 منٹس میں جو کچھ یہ پیا ہے، کھایا ہے، وہ بریک ڈاؤن ہو کر بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں گلوکوز آ جاتا ہے. تو وہ شدت کی جو بھوک روزہ کھولتے وقت بندہ محسوس ہوتا ہے، نماز کے بعد جب دستر تک بیٹھتا ہے تو اس کی یہ اتنی حاجت نہیں رہتی. یہ اتنا سائنٹیفک ریلیجن ہے. نماز روزہ کھولتے ہی جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ 5-7 منٹ کا وقت جو اسلام نے نماز کی ادائیگی کے لیے دیا ہے، اس دوران the particles of the body are break down into different substances. The glucose is released into the circulation, thereby the tendency of asking more amount of food will comes down. تو اگر یہ بغیر نماز کا وقفہ ہوتا تو زیادہ کھا کر پھر وہ ہضمی نماز میں بھی ہوتا ہے. بے شک. بہرحال اپنا پیٹ جو ہے ایک چمڑے کی تھیلی ہے، بے شک، لیکن اس سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھریے مت. جتنی گنجائش ہے بس اتنا ہی اس کا مطلب خیال رکھیں. غذا کا روزے کے دوران منہ سے بو آتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟
سب سے پہلے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنا دوں میں جی کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے رب العالمین کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ افضل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب بحیثیت ڈاکٹر میں بتاؤں, when there is a debris, جب فوڈ پارٹیکلز آپ کے ہضمی نظام میں آ جاتے ہیں, جب وہ پھوٹتے ہیں ایسیڈیٹی یا الکلائنیٹی کی وجہ سے, اس کے لیے جو مختصر سی بو جو آتی ہے, اٹ از ایکچولی یوزولی یہ ڈائبٹکس پیشنٹس میں یا کڈنی ڈیز آرڈرس والوں میں جی یا جن کے لیے جسمانی کچھ جلدی بیماریاں ہیں ٹھیک. ان میں یہ بہت زیادہ آتی ہے. اچھا نارملی روزہ دار کے منہ میں سے جب نہیں آتی, جو آتی ہے تو بالکل خفیف سی و سائنٹیفکلی ایکسیپٹیبل ہے. اس کے لیے بحیثیت ڈاکٹر میں یہ کہوں گا جی. مسواک کا استعمال بے شک اس بو کو زائل کرتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ منہ سے بو, ایک طرح سے تو وہ روزے دار کے منہ کی بو ہے, جی 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 وہ یہ عام بالکل خفیف دنوں میں جس سی طرح ہوتی آتی ہے اس طرح سے خفیف. نہیں آتی. ایک سوال اور بھی تھا صاحب, آپ نے ڈائٹ پلان کی بات کہی, جس طرح سے کھانے کا نظام ہم کو بنانا ہے, اور کچھ چیزوں کو آپ نے بتایا کہ سحر میں اور افطار میں کس طرح کی ایک روزے دار کی ڈائٹ ہونی چاہیے, خاص کر مریضوں کے لیے جو جی کھاتے جی ہیں, ایکچولی شوگر کے پیشنٹس ہیں, بی پی کے پیشنٹس ہیں, تھائرائڈ کے ایک پیشنٹس چیز ہیں. سرائی چیز میں یہاں بتا دوں جیلانی صاحب, جی. عموماً جب اب ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا کڈنی ڈیز آرڈر والے ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں, ڈاکٹر سے آپ اپنی مرض بتا کر رجوع کر یہ چاہتے ہیں کہ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں. جی جب تک کہ unless and until it is harmful and deteriorating the health, جی جسم کے لیے کوئی دوسرے اعضاء متاثر ہونے کا ڈر ہو, جی یا پھر مریض کے لیے ایسی چیز تکلیف دہ ہو, جی. کیونکہ دین یسر, دین آسان ہے, بالکل. لیکن یہ بات اس ڈاکٹر جو سے لے, مشورہ لے جو متقی پرہیزگار ہو, بالکل. جو دین کی معلومات رکھتا ہو. کسی کو اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا تو وہ وبال بھی ڈاکٹر کے اوپر پڑے گا. بے شک. ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب, جوڑتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے بھائی؟ جی میں فراز بول رہا ہوں علی گڑھ سے. میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر سے. جی اپنا سوال رکھیں. ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں شب قدر کو کس طرح تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور شب قدر میں کیا کیا خاص دعائیں ہیں جی جو کہ کرنی چاہیے شب قدر میں, ٹھیک ٹھیک. اور صدقہ فطر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پوچھئے کہ کب تک نکال دینا چاہیے. ٹھیک. جی شکریہ آپ کا بہت بہت. جی ڈاکٹر صاحب ڈائٹ والی بات. جی دوسری چیز ڈائٹ ان دا سحر, ڈائٹ ان دا افطار, یہ 13 یا 14 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے, جی اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی سحر میں زیادہ کھا لیا, پھر وہ بڑی دقت کے ساتھ دن گزارا, افطار ہوا تو فوری افطار کی تیاری, کھانا الگ ہو گیا, جی مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان الگ بچ جاتا ہے, پھر دوست احباب کے ساتھ جا کر حلیم وغیرہ جو بھی ڈشز ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں, پھر رات میں سوتے وقت ایک ڈش ہوتی ہے, سحر سے پہلے ایک ڈش ہوتی ہے, پھر سحر میں. تو اس سے باڈی کا نظام ویٹ دیر از اے ڈیزائریس ریڈکشن آف دا ویٹ کے بجائے نان ڈیزائریس پیلنگ آف دا ویٹ ہو جاتا ہے, بے شک پائل اپ ہو جاتا ہے, ایک لیئر بائی لیئر فارم ہو جاتی ہے. تو روزے دار کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قناعت, اور روزہ نہ صرف جسمانی آپ کی تکالیف دور کرتا ہے بلکہ روحانی طاقت بھی مہیا کرتا ہے. جی تو ایسی صورت میں آپ استعمال کرنے والی اشیاء میں جی آپ کے فروٹس جیسے میوہ جات ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں یا اکثر مشروبات ہیں جو نیچرل, میں یہ جو دوسرے جو نان اسرائیلی میڈ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنی غذا میں مرخن تلن بھنن, بھائی روزے کو تو ہم نے فاسٹنگ کے بجائے فیسٹنگ کر لیا یس ہے, یس سر, اور یہی مسئلہ ہے. ایسے اشیاء جو عام دنوں میں ہم کہیں نہیں دیکھتے, وہ اشیاء تمام کے تمام ہر مسلمان گلی کوچے نکڑ مساجد کے پاس دیکھتے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں, جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے روزے میں. ضرورت ہی نہیں. ایک اور کالر ہیں. ہیلو. جی ہیلو. جی کون, کہاں سے, اپنا نام رکھیں, سوال رکھیں. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی 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 اپنا سوال رکھیں بھائی. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کبھی غلطی سے پانی پی لیتے ہیں روزے کے اندر, ٹھیک,
تو اگر ایسی صورت میں کیا حکم ہوتا ہے؟ اگر پانی پی لیتے ہیں تو روزہ مکروہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، شکریہ صاحب سوال کا. جی ڈاکٹر صاحب، 2 سوال جمع ہو گئے. ایک تو شب قدر میں کس طرح سے دعائیں کی جائیں، کیسا اہتمام ہو شب قدر کا، کیسے تلاش کی جائے شب قدر، اور صدقہ فطر کا بھی ان کا ایک سوال تھا صاحب میں. جی، شب قدر آخری 10 ایام میں تلاش کرنے کا حکم ہے، جی یا اس میں چھوٹ ائمہ اربعہ کے مطابق آخری تاخ راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جی یہ رات خیر من الف شہر ہے. 1000 مہینے یعنی 834 سال اگر کسی کو زندگی مل جاتی ہے 50-60 سال کی، 83 مہینے 4 دن تک 1 سال ہوتا ہے. تو اس میں سے یہ جتنے بھی بندے ہوتے ہیں ان کے کوئی خصوصی مخصوص عبادات کچھ نہیں ہے. رب العالمین کو گڑ گڑانا ہے، نوافل کی کثرت کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، سجدہ ریز ہو کر اپنے پیشانی کو رب العالمین کے سامنے رگڑنا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. بے شک اس میں کوئی مخصوص عبادتیں ایسی کوئی ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن آپ رب العالمین کے دربار میں ٹھہر کر گریداری کر کر، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر نماز میں ٹھہر جاتا ہے. جب چاہتا ہے کہ اللہ کا کلام سن تو قرآن کھولتا ہے. یہ 2 بہترین عبادتیں ہیں جس کا آپ کثرت سے استعمال کریں. صدقہ فطر اور صدقہ فطر اخراجها قبل صلاۃ العید اضحیٰ و اطہر، جی نماز عید سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور غلطی سے پانی پینا روزے کی حالت میں، حالت روزے میں اگر کوئی بھول چوک سے پانی پی جاتا ہے یا کچھ کھا بھی جاتا ہے جی تو سامنے والے کو حکم ہے اس کو کھانے پینے سے مت روکو. جی اور جب اس کو اس کا احساس ہو جاتا ہے تو پی چکا ہے، کھا چکا ہے، تو اس کے روزے کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی. بالکل، اس کا روزہ بالکل برقرار رہتا ہے. بے شک بے شک. بہت ہی اچھی معلومات، بہت ہی اچھی تجاویز ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب کی جانب سے آپ تمام کو ملی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں یہ پورا رمضان آپ اپنی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ رمضان کا بھی پورا خیال رکھیں، روزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے آپ کے لیے رمضان ڈاکٹر ہے. خود رمضان آپ کے لیے ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کی صحت کو بھی سدھارے گا، آپ کے جو تزکیہ نفس کی ہم ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں اس کو بھی سدھارے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی دینی اعتبار سے بھی اور طبی نقطہ نظر سے بھی. تو ہم امید کرتے ہیں ہمارے پروگرام آپ کو بہتر لگا ہو. اور ہیلتھ ہم اور رمضان میں آج فی الحال اتنا ہی. اپنوں کا اور اپنا خیال رکھیں اس پروگرام میں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. آداب.